नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक फ़लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व इज़ और जब अख़ज़ना लिया हमने मीसाक़कुम तुमसे पुख्ता वादा। मीसाक पुख्ता वादा करने को और मुआहदे को कहते हैं। व रफ़अना और उठा लिया या बुलंद किया हमने फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर अतूर पहाड़ को। लफ्ज़ तूर जो है इसका लफ्ज़ी माना पहाड़ है और अहले लुग़त ने ये बात लिखी है कि ऐसा पहाड़ कि जिसके ऊपर दरख्त लगे हों। अरबी ज़ुबान में, इब्रानी ज़ुबान में और दीगर कई ज़ुबानों में लफ्ज़ तूर जो है ये पहाड़ के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब इसके साथ अलिफ लाम है तो ये मारफा है, तो इससे मखसूस एक पहाड़ मुराद है। कौन सा? जिसको जबल सीना कहते हैं। वो पहाड़ कि जिस पे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाकर आपको किताब अता फरमाई थी, उसका मखसूस नाम है, इसलिए इसके साथ अलिफ लाम है। फ़ौक़कुमुत तूर, हमने कोई तूर को तुम्हारे ऊपर उठा लिया था। खुज़ू पकड़ो मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, जो अहकाम हमने तुम्हें दिए हैं इनको मजबूती के साथ, ताकत के साथ पकड़ लो। क्या मुराद है? इन पे अमल करें, सख्ती के साथ इन पे अमल पैरा हों। वज़्कुरू मा फ़ीहि, और जो इनमें तुम्हें दिया गया है इसमें तुम्हारे लिए जो नसीहतें हैं उनको याद करो। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सुम्मा फिर, तवल्लैतुम फिर ये तुम, इस बात से तुम फिर गए, मिन बादि ज़ालिका इसके बाद, फ़लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम, बस अगर ना होता अल्लाह का फ़ज़ल तुम पर और उसकी रहमत, लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन, अलबत्ता हो जाते तुम नुकसान उठाने वालों में से। अब ये तो हुआ इसका लफ्ज़ी माना। अब इस आयत में जो बात कही गई है वो ये है कि चूँकि बनी इसराइल ने ख़ुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ी शिद्दत के साथ ये मुतालबा किया था कि हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अहकामात हैं वो किताबी शक्ल में अता किए जाएँ। अब मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि उनके अंदर मौजूद हैं, अब उन्होंने ये बात इरशाद फरमाई कि मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ और जो बात भी, जो काम भी तुम्हें हुक्म करता हूँ तुम उस पर अमल पैरा हो जाओ। अब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हमारे पास कोई दस्तावेज़ हो, कोई किताब हो कि जिसमें ये सारे अहकाम लिखे हुए हों और हम उसके मुताबिक अमल करें। अब चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौर पर तशरीफ़ ले गए 40 दिन रात के लिए, और फिर अल्लाह ने किताबी शक्ल में आपको जो है वो तौरात अता फरमाई। अब जब वापस आए फिर उन्होंने एक हीला और बहाना ये किया कि हमें क्या पता है कि ये अल्लाह की किताब है, जब तक हम अपने कानों से सुनेंगे नहीं उस वक़्त तक हम नहीं मानेंगे। अब फिर सुनने के लिए 70 आदमी उनके मुंतखब हुए, वो भी साथ चले गए। अब सुन लिया अपने कानों से, लेकिन फिर कहने लगे कि पता नहीं किसकी आवाज़ है, इसका हमें क्या पता है, हम उस वक़्त तक नहीं मानेंगे हत्ता नरल्लाह जहरतन, कि जब तक हम अपनी आँखों से अल्लाह को बोलते हुए और कलाम करते हुए देख न लेंगे। फिर अल्लाह ने अज़ाब में पकड़ा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से बच गए और ज़िंदा हो गए। अब अल्लाह की ज़ात कहते हैं कि तुमने ख़ुद इस बात का पक्का वादा किया था कि ये अहकाम मैं तुम्हें दूँगा और तुमने उस पर ज़िंदगी भर अमल करना है, लेकिन तुमने अमल करना छोड़ दिया। अब अमल करने के लिए जब उनके पास अहकाम आए तो उन्होंने कहा कि ये बड़े मुश्किल हैं, कौन जो है वो इनके अमल पैरा होगा, ये इंतहाई मुश्किल हैं और दुश्वार है हमारे लिए। तो उसमें मुख्तलिफ़ हीलों और बहानों से, और मुफस्सिरीन ने ये बात भी लिखी है कि ये जो 70 आदमी गए थे कोई तूर पर, जब वो वापस आए तो जब उनसे पूछा गया कि सुनाओ ना फिर क्या हुआ, अल्लाह की ज़ात ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दिया या अहकाम दिए हैं तो उसके बारे में रब्बुल आलमीन का क्या हुक्म था। तो उन्होंने कहा कि जी अल्लाह की ज़ात हम कलाम हुए हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, उनको ये अहकाम दिए हैं, और आखिरी जुमला उन्होंने अपनी मर्ज़ी का उसके साथ शामिल किया कि अल्लाह की ज़ात कह रहे थे कि जिस पर तुम अमल कर सकते हो वो कर लो, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ दो।
اب افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کہ بعض احکام جو ہے انسان اس پہ عمل کرے اور بعض کو چھوڑ دے۔ اللہ کی ذات کہتے ہیں جو ایسا کام کرتا ہے نا کہ اپنی مرضی کے احکام شریعت کے ان کو تو اپنا لیا، مرضی کی شریعت جو ہے وہ اپنا لی ہے، لیکن جہاں بھی کوئی مشکل نظر آئی ہے اب وہ شریعت کے احکام کو چھوڑ دیا، آدھا دین مان لیا ہے، آدھی شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی ذات کہتے ہیں جو کوئی ایسا کرتا ہے نا اللہ دنیا اور آخرت میں اس ذلت اور رسوائی ایسی قوم کا مقدر بنا دیا کرتے ہیں۔ جس طرح ہم بحیثیت مسلمان اللہ کے قرآن کے ساتھ اللہ کی شریعت کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا بعض احکام ہم مان رہے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہیں، کیسے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، روزے کا حکم قرآن پاک میں ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں، یہ بات شریعت کو ہم مان رہے ہیں، لیکن بہت ساری شریعت ایسی ہے کہ جس کو ہم نے بالکل معطل کر کے کنارے پہ چھوڑا ہوا ہے۔ کون سی؟ کہ ہمارا عدالتی نظام، ہمارا ملکی نظام، ہمارا حکومتی نظام ہم پر شریعت کے مطابق ہو۔ چور کے کیا ہوں گے؟ کیے جائیں گے، ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ بھی تو اسی قرآن پاک میں ہے۔ ایک آدمی بدکاری کرے گا تو اس کو شادی شدہ ہو تو رجم کیا جائے گا، یہ بھی تو اسی قرآن پاک میں ہے۔ تو یہ احکامات جو ہے یہ ہماری عدالتوں میں اور قرآن پاک کا یہ حصہ، اس کو ہم نے بالکل الگ کر کے چھوڑ دیا اور بالکل اس کا مصداق بن گیا ہے کہ جو اللہ نے بنی اسرائیل کی کیفیت ذکر کیا نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ ہمارے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ انگریز کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اب انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ بڑے مشکل ہے جی، کون ان پہ عمل پیرا ہوگا؟ اب پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کوہ طور پہاڑ کا ایک حصہ جبریل امین کے ذریعے اٹھا کر ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ جب اس کا ذکر ہوا نا تو وہاں رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، کہ اس پہاڑ کے اس ٹکڑے کو ان کے سر پہ ایسے لا کے کھڑا کر دیا نا کہ جس طرح تم اوپر دیکھتے ہو تو تمہارے سر کے اوپر بادل ہوتا ہے، بالکل سر پہ آ گیا تھا۔ اب یہاں پر پھر بہت سارے لوگوں کو ٹھوکر بھی لگی ہے۔ کیا؟ انہوں نے، چونکہ وہ ان کا مزاج یہ تھا کہ معجزات کا انکار کرنا ہے۔ سر سید احمد خان ہو گیا، مودودی صاحب ہو گئے، اس مزاج کے کچھ اور ہیں جنہوں نے اردو میں تفسیریں لکھی ہیں اور قرآن پاک کی تفسیر کے نام سے یہاں پہ لکھا، تو ان کو ایک بہت بڑا مغالطہ ہوا اور یہاں پر انہوں نے ایک جب وہ غلط موقف اختیار کیا۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ ان کے اوپر نہیں اٹھایا گیا تھا، پہاڑ ان کے اوپر نہیں گر رہا تھا، بلکہ ہوا یہ کہ جب رب نے کہا کہ ان باتوں کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، اور اتنا جو ہے وہ رب کی طرف سے ان پہ سختی ہوئی، وہ یہ لگتے تھے کہ بس اب پہاڑ ہم پہ گر جائے گا۔ ڈر کی وجہ سے انہیں یوں لگ رہا تھا کہ یہ پہاڑ ہمارے اوپر ہی آگے گر جائے گا، باقی پہاڑ ان کے سروں پہ کھڑا کر کے اور یہ کہنا کہ اوپر سے گر جائے گا، یہ جو معجزہ ہے اس معجزے کا انہوں نے سرے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور صاف لفظوں میں اپنے تفاسیر میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے، جبکہ معجزات کا انکار کرنا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار ہے۔ یہ بندے کی اپنے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ بندہ خود یا موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو اکھاڑے ان کے سر کے اوپر رکھ دے، یہ تو رب العالمین کی قدرت ہے۔ اور وہ فرشتہ کہ جس نے لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو اٹھا کر بالکل آسمانوں کے قریب لے گئے اور آسمان کے قریب لے جا کر وہاں سے زمین پہ پٹخ ماری تھی، اب یہاں سے ہی پہاڑ کا ایک ٹکڑا اٹھا کر یوں کر دینا ان کے سروں پر، یہ بڑی بات ہے۔ یہ پورے کی پوری ایک بستی اور پورا علاقہ، وہ پورا علاقہ کہ جس میں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا، لوط علیہ السلام کی بستی، پوری بستی کو اٹھایا اور اتنی بلندی پہ رہ گئے کہ بالکل آسمان کے قریب، مفسرین نے لکھا کہ اتنا آسمان کے قریب لے گئے کہ ان کے مرغوں کی اذانوں کی آوازیں بھی آسمان پر پہنچ رہی تھی، اتنا قریب لے گئے۔ سحری رات کا وقت تھا نا، تو جب سحری ہوتی ہے تو مرغ اور چڑیاں یہ چیزیں بولنے لگتی ہیں۔ اب مرغ جب بول رہے تھے، آوازیں نکال رہے تھے، تو ان کی آوازیں بالکل سیدھا چونکہ اٹھا کے لے گئے تھے، جاتے ہوئے تو کچھ نہیں ٹوٹا تھا۔ اب جب اوپر سے پٹخ کے مارا نا زمین پر تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کے نیست و نابود کر دیا۔ یہ واقعات، یہ عبرت کی جگہیں، یہ مواعظ، یہ نصیحتیں، یہ کہاں ہیں؟ یہ قرآن پاک میں اللہ نے صاف لفظوں میں ہمارے لیے لکھ دی ہیں کہ بھئی تمہارے ساتھ یہ ہوگا اگر اللہ کی شریعت کا انکار کرو گے، اس کی بغاوت کرو گے۔ اب ان کے ساتھ بھی چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ نے پہاڑ ان کے سروں کے اوپر کوہ طور کا ایک ٹکڑا سروں پہ معلق کر دیا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اب جب دیکھا کہ اب ہم عذاب بالکل سر پہ آ گیا ہے،
اب فوراً سب نے کہا کہ ہم مانتے ہیں. اب وہ عذاب ان کے سر سے ٹل گیا. اب یہاں پر پھر بعض لوگوں نے ایک اعتراض جو ہے وہ ذکر کیا ہے, مفسرین نے اس کو نقل فرمایا ہے, اور وہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کچھ لوگوں کی طرف. اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ یہ تو اکراہ فی الدین ہے, جبراً کسی آدمی کو اپنے دین میں لانے کے لیے کوشش کرنا, جبکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. لا اکراہ فی الدین, کہ دین کے اندر کوئی سخت نہیں ہے. آپ تلوار لے کر کسی کو مجبور کریں کلمہ پڑھو, زبردستی تو یہ مارتا ہوں کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا, تو یہ جبر اور اکراہ جو ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو یہاں اللہ نے پھر کیوں جبر کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس کی وضاحت یہ فرمائی ہے کہ چونکہ یہ ان کو ایمان لانے پہ جبر نہیں کیا جا رہا, انہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایمان لے آؤ, بلکہ وہ ایمان پہلے سے لا چکے ہیں. اللہ کے احکامات کو ماننے کے معاہدے پہ وہ پہلے سے جو ہے وہ ان کو معاہدے میں شامل ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد یہ جو راستہ اختیار کر دیا ہے تو یہ بغاوت ہے, اور باغی کی سزا باقی مجرمین سے زیادہ ہوا کرتی ہے. اب اس کی مثال کیا انہوں نے لکھی کہ ایک ادارے میں کوئی آدمی داخل ہو جائے. ایک آدمی سکول میں داخل ہوتا ہے, ایک آدمی مدرسے میں ہے یا کالج میں ہے یا یونیورسٹی میں. جب وہ داخل ہو جاتا ہے, اب داخل ہونے کے لیے اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہے کہ جی آپ داخلہ لیں ہی لیں یہاں پر, لیکن جب وہ اپنی مرضی سے داخل ہو گیا نا, اس کے بعد اسے یونیورسٹی کے ایک ایک قانون پہ عمل پیرا ہونا ضروری ہوگا. اب وہ بغیر اجازت کے چھٹی کرے گا تو اس پہ جرمانہ بھی ہوگا, اور جو ہے ایسی کوئی حرکت کہ جو وہاں کے قانون اور ضابطے اور اصول کے خلاف ہے جب وہ کرے گا تو اس کی سرزنش بھی ہوتی, اسے خارج کیا جائے گا, اسے نکالا جائے گا. تو یہ ساری سزاؤں کا مستحق بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے داخل ہو گیا ہے, نہ ہوتا داخل, لیکن جب داخل ہو گیا ہے اس کے بعد اب جو ہے ان کے اصول اور ضابطوں کو نہیں مانتا تو اب سزا کا مستحق بنے گا. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے یہ جو سزائیں بتائی ہیں, ہاتھ کاٹا جائے گا, چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹا جائے گا, سنسار کیا جائے گا, فلاں کیا جائے گا, یہ جتنی سزائیں شریعت نے متعین کی ہیں یہ کس کو بتائی گئی ہیں؟ ایمان والوں کو. کہ جب تم نے معاہدہ کر لیا رب العالمین سے, جب تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے, اب اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا ہونا تمہارے لیے ضروری ہے. اب کافر کو یہ مجبور نہیں کیا جائے گا کہ نماز پڑھو, اس پہ جبر نہیں ہوگا کہ وہ روزہ رکھے, اس لیے کہ وہ اس معاہدے کے تحت ہمارے ساتھ شامل ہوا ہی نہیں ہے. اب یہاں بنی اسرائیل کیا تھے؟ وہ پہلے سے شامل ہو چکے تھے, ایمان لا چکے تھے. ایمان لانے کے بعد شریعت کا مطالبہ کیا تھا انہوں نے, مطالبہ کرنے کے بعد اللہ نے شریعت عطا کی تھی. اب جو ہے وہ اس کو نہیں مان لے تو یہ بغاوت ہے, اور اسی کو ارتداد بھی کہتے ہیں. اور اسلام میں مرتد کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قتل. مرتد واجب القتل ہوتا ہے, جبکہ کافر واجب القتل نہیں ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس نے پہلے سے ایک معاہدہ کیا, اس میں شامل ہوا, اور شامل ہونے کے بعد پھر وہ بغاوت کر کے وہاں سے نکل رہا ہے, اس لیے وہ واجب القتل ہے. تو یہ ایک فرق تھا. اب اللہ نے ان سے یہ کہا, اب کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ, سختی کے ساتھ ان احکامات پہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا, اور جو اس میں تمہارے لیے احکام ہیں ان کو یاد کرنا پڑے گا تاکہ تم صحیح طریقے پر زندگی شریعت کے مطابق بسر کر سکو. اب اللہ فرماتے ہیں وہاں پر تو مان گئے, لیکن پھر ان کی سرشت اور عادت وہی ہے, تھوڑی جب امن ہوا ثم تولیتم من بعد ذلک, پھر یہ وہی پرانی حرکتیں پھر ان کی شروع ہو گئی. اب ایک جملہ اگلا ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اب اس کا تعلق مفسرین نے دو طبقات کے ساتھ جوڑا ہے. ایک وہ طبقہ کہ جو براہ راست اس معاہدے میں ان کے اوپر جب پہاڑ آ کے گرنے والا تھا اس موقع پر, اور پھر اللہ کی طرف سے بخشش, اور پھر بعد میں اس اللہ کے حکم کی حکم عدولی اس میں شامل تھے, اس موقع کے لوگ تھے. یہ ان کے لیے کہا گیا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بڑا نقصان اٹھاتے, اللہ نے اس موقع پہ بھی تمہیں چھوڑا ہے. ایک معنی یہ مراد لیا گیا. اور دوسرا مفسرین نے یہ لکھا, جیسا کہ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ دوسرا یہ جو آخری جملہ ہے نا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے نا, یہ ان کو مخاطب کیا گیا. آخری جملہ ان کے لیے ہے کہ دیکھو اس وقت ایسے ایسے عذاب آ رہے تھے, فوراً سامنے نظر آ جاتے, لیکن اب جو عذاب کیوں نہیں آ رہا تم پر, اس کی وجہ قرآن پاک میں آگے اللہ نے ذکر کی ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, کہ میرے نبی میں انہیں اس وقت تک عذاب نہیں دیتا کہ جب تک آپ کی ذات اقدس ان کے اندر موجود ہے. نبی موجود ہوں, اب آپ آ گئے ہیں, اب آپ کی وجہ سے یہ عذاب جو سامنے فوراً آ جاتے تھے نا, اب یہ نہیں آئیں گے.
تو اب چونکہ میرے نبی آ چکے ہیں اور یہ اس وقت کے یہودیوں کو خطاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے سامنے تھے، اب ان کو خطاب کیا گیا میرے نبی ان کو بتا دیں فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی کس صورت میں کہ میں نے اپنے نبی کو بھیج دیا ہے، لکنتم من الخاسرین، تو تم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اب جب یہ معنی کیا جائے نا تو پھر اس سے اللہ کا فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت، آپ کی ذات، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے، لکنتم من الخاسرین، تو تم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اس ایک آیت میں اللہ نے اس عظیم واقعے کی طرف اشارہ کر کے متنبع کر دیا کہ جو اقوام اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیتی ہیں، احکامات کو چھوڑ دیتی ہیں، دنیا اور آخرت کی ذلت اور پستیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔